अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़े इश्क और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। तो मैं आई हूँ अपनी न्यू नावल जिसका नाम है रमज़े इश्क। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा ज़रूर कि आपको आज की एपिसोड कैसी लगी। तो रिव्यू दिया करें, करैक्टर्स के बारे में बताया करें और बताएं कौन सा कपल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा। फ़िलहाल तो अभी तो जो कपल की स्टोरी चल रही है वो है अब्रिश और ज़ारान खानज़ादा। तो इनके सीन्स बताइएगा आपको कैसे लगे। तो जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी तो स्टोरी इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फिर हम आज की एपिसोड शुरू करते हैं। मुझे नहीं पता कि ये आज की एपिसोड कितनी देर की होगी, लेकिन आज थोड़ा संडे था, थोड़ा बिजी डे था और इस वजह से आज की एपिसोड थोड़ी छोटी रिकॉर्ड हुई है, लेकिन इंशाल्लाह कल लॉन्ग एपिसोड देने की कोशिश करूँगी। तो बढ़ते हम अपनी आज की एपिसोड की तरफ इस दुआ के साथ, आप सब जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। रमज़े इश्क तहरीर नूर आसिफ किस 4। हाउ डे यू टच मी, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की। अब्रिश ने गुस्से से बोलते हुए अपनी कलाई उसकी गिरफ्त से खींची। ज़ारान खानज़ादा ने पहले से भी ज़्यादा अपनी गिरफ्त मजबूत करते उसे अपने करीब किया था। इस बार अब्रिश ने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर जमाते हुए अपने और इसके दरमियान फासला कायम किया। तुम जितनी बदतमीज़ हो, तुम्हारे मुंह से आप सुनकर मैं हैरान हुआ हूँ। ज़ारान तंसिया मुस्कुराया। छोड़ो मुझे। अब्रिश ने गुस्से से पूरी कुव्वत से अपनी कलाई की गिरफ्त से खींची थी, जिसे वो छोड़ने को तैयार ही ना था। हम लोग अज्जट, गंवार, जाहिल, संकी हैं, तो तुम्हें छूने के लिए हिम्मत का होना ज़रूरी नहीं, बल्कि संकी और गंवार होना ही काफ़ी है। एक सिद्धी सोच वाला घटिया मर्द हूँ जो अपनी औरतों को छोड़कर बाहर की औरतों को ऐसे ही छूता है, ऐसे ही देखता है। सरान इसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते गर्राया था। अब्रिश इसकी बदतमीजी पर बेयकीनी से उसे आंखें फाड़े देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कोई कैसे पहली मुलाकात में इतना बदतमीज और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकता है। वो भी किसी लड़की के साथ कोई कैसे इतना जाहलाना तरीके से पेश आ सकता है। वो जो इसके मतलब सोच रही थी वो एक एक बात सच साबित कर चुका था। वो वाकई में अज्जट, गंवार, देहाती था जिसे बात तक करने की भी तमीज़ ना थी। उसकी पर्सनैलिटी का अच्छा होना सिर्फ उसके बेतहाशा पैसे की वजह से था, उसके ऊंचे ख़ानदान की वजह से था, वरना उसमें कोई ख़ास बात ना थी। वो शहद रंग आंखें उस पर गाढ़े सोच रही थी। अब्रिश की शहद रंग आंखों में फैली बेयकीनी और तहय्यत देख कर वो इस्तेज़ाइया मुस्कुरा कर रह गया था। तो उसने अजड, गंवार और सिद्दी टाइप मर्द की आज अच्छी तरह पहचान करनी थी, ताकि आइंदा ये बदतमीज़ लड़की किसी के मुतल्लिक बात करते हुए 100 बार सोचे। वो इसे माफ़ करने का इरादा न रखता था। ज़रान खानज़ादा ने अब्रिश को अब की बार उसकी बाजू से पकड़ते मज़ीद अपने करीब किया। वो अब उसके इतने करीब थी कि दोनों के बदन से उठती दिलफरेब महक तक दोनों महसूस कर सकते थे। अब्रिश ने अपनी शहद रंग खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें ज़रान खानज़ादा के वजीह चेहरे पर जमाई हुई थी, जिस पर तैशो इश्तियाल वाज़िया तौर पर दिखाई दे रहा था। अब्रिश खौफ से झुरझुरी लेकर रह गई। वो इसकी आंखों में छाई अपने लिए नागवारी और ढेर सारी नापसंदीदगी महसूस कर चुका था, और ये भी कि उसके बोले गए अपने लफ्ज़ों पर मज़ीद अपना यकीन पुख्ता कर चुकी है। मगर ज़रान खानज़ादा अपना बदला पूरा किए बगैर किसी को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करता था। यही इसकी फितरत थी। ज़रान ने इसकी बड़ी बड़ी आंखों में फैले इस्तेजाब को नज़रअंदाज करते उसे अपने मज़ीद करीब किया। वो अब इसके इतने करीब थी कि वो मज़ीद इसको झटका देता
تو ابرش کے لب اس کی گردن کو ٹکرا جاتے۔ ابرش کی آنکھیں مزید کھل گئی تھیں، وہ اس کی گرفت میں اب ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس کی بدتمیزی پر اس کے 14 طبق روشن کرتی زران خانزادہ کی سور پھونکتی دہشت ناک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائے۔ باہر کی عورت میں دیکھنے کے لیے کچھ تو خاص ہونا چاہیے، اور تمہیں خدا نے حسن کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ زران خانزادہ اس کے بدن پر اپنی گہری نظریں جمائے بولا۔ ابرش اس کی نگاہوں کا مرکز محسوس کر کے کان کی لوؤں تک سرخ پڑی تھی۔ تمہارے پاس حسن کی کمی نہیں ہے، اور جو تمہارے پاس ہے تم اس کی بھرپور نمائش کرنا بھی جانتی ہو۔ تمہیں کیسے کوئی مرد بنا دیکھے چھوڑ دے گا؟ ہاں بولو، جواب دو۔ زران ابھی بھی اس کے بدن کو اپنی شعلہ بار نگاہوں کی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ اس کا بازو ابھی بھی اس کی وحشی گرفت میں تھا۔ اس نے ایک بار بھی ابرش کے چہرے پر نظر نہیں ڈالی تھی۔ یہی بات ابرش کے لیے کافی انسلٹنگ تھی۔ وہ اس کو خوبصورت کیوں کہہ رہا تھا، ابرش کو اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا۔ ابرش کو آج پہلی دفعہ اپنے حلیے پر شرم آئی تھی۔ تم نے میرے بارے میں جو کہا مجھے فرق نہیں پڑا، کیونکہ تم جیسی لڑکی کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں جسے بات کرنے کی تمیز نہ ہو۔ مگر تم نے میرے گھر والوں کے بارے میں جو کہا ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ان لوگوں کی تربیت ہے۔ میں تمہاری فضول باتیں سن کر بھی یہاں پر موجود ہوں، اور تمہارا یہ حسین چہرہ صحیح سلامت ہے، کیونکہ میں بڑوں کی عزت کرنا جانتا ہوں۔ میں صرف زہلے پھپھو کی وجہ سے یہاں رکا ہوں، ورنہ زران خانزادہ کسی کی اتنی سی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ مقابل کو اپنے پیروں کی دھول 2 منٹ میں چٹا سکتا ہے۔ زران نے ایک ہی جھٹکے میں سے چھوڑا تھا۔ تمہاری تربیت میں نے تمہاری آنکھوں میں دیکھ لی ہے، اور تمہارا لب و لہجہ بھی چیخ چیخ کر بتا رہا ہے تمہاری تربیت اصل میں کس انداز میں ہوئی ہے۔ جس طرح تم عورتوں کو دیکھتے ہو اس سے بھی پتہ چلتا ہے تم کہاں سے بلونگ کرتے ہو۔ تمہیں بات کرنے کی تمیز تو دور کی بات، دیکھنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ ابرش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جوابی کارروائی کرتے اپنا حساب برابر کیا تھا۔ اس کی آج تک کسی نے اتنی انسلٹ نہیں کی تھی جتنی سامنے کھڑے اس انسان نے 2 منٹ میں کر دی تھی۔ وہ توہین و خجالت کے مارے بڑھ بڑھ جل رہی تھی۔ اب کی بار ابرش نے اسے آپ کہنے سے بھی گریز کیا تھا۔ ویسے بھی اس کے نزدیک یہ انسان عزت دینے کے قابل ہی نہ تھا۔ تم نے جس طرح کی ڈریسنگ کر کے رکھی ہے، تمہیں لگتا ہے تمہارے لیے میری نظروں میں عزت ہونی چاہیے؟ اس نے تنزیہ نگاہ اس کی باریک سی شرٹ پر ڈالی، جس میں اس کی بدن کی رعنائیاں کچھ حد تک واضح ہو رہی تھی۔ ابرش اس کی تنزیہ نگاہوں پر دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ جی یہ کیا تھا اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دے، مگر باہر کھڑے گارڈ نے اس کی سوچوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ شاید یہ گارڈ لایا ہی اس لیے ہے۔ ابرش نے اس کے سرخ و سفید چہرے پر نظریں جمائے دانت پیسے تھے۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ، ابھی تم باہر سے آ رہی ہو، مجھے بتاؤ تمہیں دیکھ کر کتنے لوگوں نے نظریں جھکائی تھی؟ زران کے سوال پر اس کا سرخ چہرہ لہو چھلکانے لگا۔ اس نے آج سے پہلے تو یہ بات کبھی سوچی ہی نہیں تھی۔ واقعی میں آفس میں بھی ہر ایک انسان اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا اپنا فرض سمجھ رہا تھا۔ زران اس کے چہرے کی بڑھتی سرخی دیکھ کر تجزیہ مسکرا کر رہ گیا۔ لگتا ہے تمہیں صرف میری ہی نظریں بری لگی ہیں، یا پھر کہہ سکتا ہوں تمہیں اپنے اوپر نظر اٹھتی گوارا ہے سوائے خان کے۔ دیکھو مسٹر، اب تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ ابرش نے اس کی طرف انگشت شہادت کی انگلی اٹھاتے اس کی بات کاٹی۔ تمہارے امریکہ میں ہوتا ہوگا، وہاں نکاح کے بغیر لوگ رہ لیتے ہیں، مگر یہاں باپ کی رضامندی کے بغیر نکاح کرنے کو بھی جائز نہیں سمجھا جاتا۔ زران نے اس کی انگلی اپنے ہاتھ سے پکڑ کر نیچے کی تھی اور نظروں میں واضح اشارہ دیا تھا۔ اب اس نے ایک بار اور انگلی اٹھائی تو توڑ دے گا۔ اب برش بے بسی کے احساس سے لب کچل کر رہ گئی۔
میں کہنا تو نہیں چاہتا مگر تم نے مجھے مجبور کیا ہے۔ میں یہ سب کہوں، سہلے پھپھو کی ایک غلطی نے تاجی کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے تھے۔ یہاں آج بھی ایک عورت کے نکاح کا حق اس کے باپ بھائیوں کو ہے۔ اگر عورت اپنی حد تجاوز کرتی ہے، بدلے میں اس کی جان لینے کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ عزت پر کوئی آنچ برداشت نہیں کر سکتا۔ میری داجی نے تو زہلے پھپھو کی نہ صرف غلطی معاف کی بلکہ بہت عزت اور احترام سے انہیں گھر سے رخصت کیا تھا۔ انگلی تک اٹھانے نہ دی کسی خون پر۔ زہلے پھپھو کی غلطی چھوٹی نہیں تھی جو بھول جانا آسان ہوتا۔ ان کی ایک غلطی کی سزا نہ صرف داجی کو ملی بلکہ تم لوگوں کو بھی ملی۔ نکاح کا فیصلہ داجی کی مرضی سے ہوتا تو آج زہلے پھپھو خوش ہوتی۔ زران کی باتوں پر ابرش کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ وہ سمجھتی تھی وہ شاید ٹھیک کہہ رہا ہے، مگر اس کی باتوں سے روایتی پن صاف جھلک رہا تھا۔ ابرش کے نزدیک وہ واقعی میں ایک ستی مرد تھا جو آج بھی فرسودہ روایات میں جکڑا ہے۔ دوسرا ہم خان واقعی میں سر پھرے ہوتے ہیں، دوسروں کو 2 منٹ میں اس کی اوقات یاد دلا دیتے ہیں۔ کوشش کرنا میرے سامنے آئندہ مت آنا، ورنہ ہم اصل میں کیسے ہیں تمہیں بتانے میں پل نہیں لگاؤں گا۔ میں روز صدقہ خیرات دے کر ہی گھر سے باہر نکلتا ہوں، مگر صرف آج دینا بھول گیا تھا اور آج ہی میرا تم سے پالا پڑ گیا۔ زاران خان اپنی بات مکمل کرتا رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ اس کی بھاری قدموں کی دھمک ابرش کو کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ اس کا غصہ تو اس کی قدموں کی بھاری دھمک میں بھی جھلک رہا تھا۔ اتنا غصیلا مرد اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ ابرش کا رنگ احساس توہین کے مارے سرخ پڑ رہا تھا۔ اتنی انسلٹ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کبھی کوئی اس کی اتنی انسلٹ کرے گا، وہ بھی خان۔ سچ میں اجڑ گنوار ہے جسے نہ بات کرنے کی تمیز ہے نہ دیکھنے کی۔ میری ریسرچ بالکل ٹھیک تھی، اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے اس کے باقی گھر والے کیسے ہوں گے۔ وعدہ ہے میرا تم سے زران خان زادہ، میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گی۔ تمہاری فضول شکل اب میں اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھوں گی۔ ابرش غصے سے بولتی اپنی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ زہلی ابرش کی اونچی آواز سنتے کچن سے باہر آئی۔ ابرش زران کہاں گیا؟ زہلی نے ابرش سے پوچھا۔ ابرش وہاں پر رکی نہیں تھی، وہ بنا کوئی جواب دیے پیر پٹکتی غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سران کا اپنے فلیٹ میں آنے کے بعد بھی غصہ اتر نہیں رہا تھا۔ وہ زہل خاتون کو لیے بغیر ہی آ گیا تھا۔ کچھ دن پہلے امپورٹنٹ کانٹریکٹ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ کمپنی میں ایک بہت پرانے وفادار امپلائی نے ان لوگوں کو چیٹ کیا تھا۔ ان کی اسی کانٹریکٹ کی تمام پرسنل ڈیٹیلز اس نے کسی دوسری کمپنی کو فراہم کی تھی۔ اسے یہی خبر آج ملی تھی۔ وہ جو پہلے ہی تپا ہوا تھا، ابرش کی باتوں پر اسے مزید غصہ آ گیا تھا۔ اس نے داجی کے متعلق کہا اس نے جو داجی کے متعلق کہا اسے برداشت نہیں ہوا تھا، اور جب اس نے کہا اسے غلیظ نگاہوں سے گھورا تھا۔ اس بات نے اس کے اندر تندو تیز بھانپڑ چلا دیے تھے۔ وہ جس حلیے میں تھی اس کی نظریں بے اختیار اس پر ٹھہر گئی تھیں۔ پہلی نظر بے اختیار اٹھی تھی، دوسری نظر میں صرف اس کے لیے ناگواریت اور ناپسندیدگی تھی جسے پتہ نہیں وہ کیا سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ غصے سے صوفے پر بیٹھا اپنی جان جلا رہا تھا۔ ابرش کے لیے اس کی ناپسندیدگی بہت بڑھ گئی تھی۔ زران خان اس وقت وائٹ ٹراؤزر اور بلیک ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، ابھی ابھی شاور لیا تھا۔ اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ ابرش کی فضول باتوں کے متعلق سوچ رہا تھا۔ کوئی اتنا بدتمیز کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے خاندان کی لڑکیوں کی آواز نہیں نکلتی تھی۔ یہی نہیں تھا وہ کوئی دقیانوسی مرد تھا۔ عابیر اس کی بہن ہر ٹاپک پر اس سے بات کر لیتی تھی، یہاں تک کہ اس کا نکاح نہ ہوتا تو اسے امریکہ کی یونیورسٹی میں تعلیم دلوانے کا ارادہ رکھتا تھا،
مگر اس کی گھر کی عورتیں کب ایسے چیخ چیخ کر غیر پردوں کے متعلق بات کرتی تھی، وہ بھی بنا سوچے سمجھے کسی کے کردار کے بخیو دیرنا۔ زران نے اپنے انابی لب سختی سے اپنے دانتوں میں پیوست کیے۔ اسے ابرش ایک بگڑی ہوئی بدتمیز لڑکی لگی تھی، جسے اپنے امریکن نیشنلٹی پر غرور تھا، جو اپنے حسن پر اتراتی پھرتی تھی، نہ صرف اتراتی تھی بلکہ اپنے حسن کی بھرپور نمائش بھی کرتی تھی۔ وہ نہ صرف مغرور تھی بلکہ ایک بدتمیز جاہل لڑکی تھی، جسے بات کرنے کی بھی تمیز نہ تھی۔ اسے محسوس ہوا تھا زہلے پھپھو اس کی تربیت نہ کر سکی تھی۔ حیرانگی بھی ہوئی تھی، زہلے پھپھو سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی ہوئی تھی، اور وہ تھی جسے خود کا ہوش ہی نہ تھا۔ وہ اس بدتمیز جاہل لڑکی کے متعلق مزید سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی کہ زران خان زادہ اس کے متعلق سوچ کر اپنا وقت برباد کرتا۔ اس کا ایک ایک منٹ قیمتی تھا۔ اس نے غصے میں اپنا لیپ ٹاپ آن کیا، اپنے آفس سے ریلیٹڈ کام کرنا شروع کر دیا۔ کام ہی اس کا سٹریس اور غصہ ختم کرتا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر بھی کام کرتے، ہر تھوڑی دیر بعد اپنی بیڈ پر ہاتھ پھینک کر اپنے اشتعال کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لڑکی کی زبان کافی زہریلی تھی۔ زران کے کانوں میں پھر سے اس کے الفاظ گونجے تھے۔ زران غصے سے دانت کچکچا کر رہ گیا۔ دفتر زران کے لیپ ٹاپ پر اسفندیار کی ویڈیو کال آنا شروع ہوئی۔ بس اسی کی کمی تھی۔ زران غصے سے بڑبڑایا۔ اسے جب جب غصہ آتا تھا، اسفندیار کو دیکھ کر اس کا غصہ اور بڑھ جاتا تھا، یا یوں کہہ سکتے ہیں وہ اپنا سارا غصہ اسفندیار پر اتار دیتا تھا۔ اس لیے اب اس کے فون پر جھنجھلا کر رہ گیا۔ کچھ سوچ کر اس کے لب کمینگی سے مسکرائے تھے۔ اسے اپنا غصہ نکالنے کا ذریعہ مل گیا تھا۔ زران نے کال اٹینڈ کر کے غصے سے اسفند کو ہیلو کہا۔ اسفند یار زران کو غصے میں دیکھ کر چونکا تھا۔ دوسرے ہی پل وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ چل بول جو بھی بولنا ہے، میں تیار ہوں سننے کو، اسفندیار نے سنجیدگی سے کہا۔ زران لم پیچھے کافی دیر تک اس سے گھورتا رہا، پھر دونوں کا مشترکہ کہکا گونجا تھا۔ قسم سے تو آج یہاں پر ہوتا بہت پٹتا میرے ہاتھوں سے، زران نے صوفے کے ساتھ ٹیک لگاتے کہا۔ جواباً تو بھی پٹتا، میرے پھول گئے میرے ہاتھوں کے مکے۔ اسفندیار کی بات پر زران نے اپنی بیٹ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ سچ میں بہت بھاری ہاتھ ہے تیرا۔ زران نے معصومیت سے منہ بنایا تو اسفندیار گہرا مسکرایا تھا۔ زران کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ جتنا بھی غصہ ہو اسفندیار کو دیکھ کر اتر جاتا تھا۔ اب بتا کیا مسئلہ ہے؟ کیا تم اس کانٹریکٹ کو لے کر پریشان ہو جو تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا؟ اسفندیار سنجیدہ ہوا تھا۔ نہیں، میں بزنس کے نقصانات کا زیادہ نہیں سوچتا۔ مجھے غصہ سرفراز پر ہے جس نے ہمیں دھوکہ دیا، اب ساری عمر جیل میں سڑے گا۔ ایسا کیس بناؤں گا میں اس پر، وہ کبھی جیل سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ زران کی آواز میں غراہٹ نمایاں تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جتنی اس کی سزا بنتی ہے وہ کافی ہے اس کے لیے۔ اسفندیار نے زران کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھتے تحمل سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ بات اسے سوچنی چاہیے تھی۔ ہماری کمپنی کی طرف سے اسے گھر اچھی سیلری، یہاں تک کہ گاڑی تک ملی ہوئی تھی۔ کس مجبوری کے تحت اس نے یہ کیا؟ اب اس کی لالچ کو ڈیفینڈ نہ کرنا میرے سامنے، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ زران نے غصے سے تنبیہ کی۔ نے دھوکہ دیا ہے مجھے، یعنی زران خان زادہ کو، اور تو چاہتا ہے میں اسے چھوڑ دوں؟ تو اچھی طرح جانتا ہے میرا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، زران انگاروں کی تپش لیے بولا۔ اسفند زران کی بات پر لب بھیج گیا تھا۔ وہ جانتا تھا زران جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ اپنی بات اور ارادوں کا بہت پکا تھا۔ اسے سمجھانا بیکار تھا، الٹا وہ اسی کے ساتھ ہی الجھ پڑتا۔ اچھا چھوڑ، یہ بتا تو آج سہلے پھپھو کی طرف گیا تھا، کیا ہوا؟ ملاقات ہوئی ان سے؟ اسفند کے پوچھنے پر زران کے بھجے ہوئے لب مزید بھنج گئے تھے۔
زران نے جھنجھلاتے ہوئے ٹیبل پر مکہ دے مارا۔ اب کیا ہوا؟ اسفن زران کا چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگا، جو یکدم ہی سرخی چھلکانے لگا تھا۔ زران نے ایک ایک بات اس کے گوش کو ازار دی تو اسفن نے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ میں نے تجھے گھٹیا جوک نہیں سنایا جو تو اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، زران نے چڑھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو بس اسی وجہ سے ہنسی آ رہی ہے، محترمہ کو خان سے کیوں الرجی ہے؟ اسفن اب کی بار کھل کر مسکرایا تھا۔ یکدم اسفن کی آنکھوں کے سامنے ابریش کا چہرہ آیا تھا۔ اس کے مکمل تعارف پر اس کے حسین چہرے پر ناگواری کے تاثرات چھائے تھے۔ کے بعد اس کی ابریش سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اس کے پاس اس کا کانٹیکٹ نمبر تھا۔ کہاں کھو گیا؟ زران نے گلا کھنگار کر اسفن کو متوجہ کیا۔ کہیں نہیں، تو بتا وہ حسین تھی کیا؟ اسفن اپنے اندر کے اضطراب پر قابو پاتے بولا۔ حسین نہیں، حسین بلا تھی، زران نے لب بھینچے کہا۔ کیا واقعی حسین تھی؟ اسفن کی آنکھوں میں چمک ابھری، لہجہ شرارتی ہوا۔ بلا کہا ہے، اور بلائیں کیا حسین ہوتی ہیں؟ زران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا۔ نظروں کے پردوں پر ابریش کا حسین چہرہ لہرایا تھا، جس نے اس کے اندر تک کڑواہٹ بھر دی تھی۔ آج ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا زہلے نے ابریش سے بات نہیں کی تھی۔ ابھی بھی وہ آفس سے آتے ہی کچن میں کھڑی زہلے خاتون کے ساتھ پیچھے سے لپٹ گئی۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ ان کی بے رخی سہ رہی تھی۔ وہ اس کے گھر میں موجود ہونے پر کمرے سے باہر ہی نہ آتی تھی۔ ابریش کو لگا تھا وہ ہمیشہ کی طرح ایک دو دن بعد ٹھیک ہو جائیں گی، مگر اس بار ان کی ناراضگی طویل ہوتے دیکھ کر آج وہ انہیں منانے آئی تھی۔ زہلے اس کے ہاتھ چھٹکتے کچن سے باہر آئی۔ ماما اب کتنے دن مجھ سے ناراض رہنے کا ارادہ ہے؟ اب اپنے بھتیجے کی وجہ سے کیا ساری عمر مجھ سے بات نہیں کریں گے؟ ابریش ان کے پیچھے لاؤنج میں آتے جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا آہل ٹی وی دیکھتا مسکرا گیا تھا۔ بالکل ماما کو تم سے اب کبھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جو تم نے کیا ہے ابریش وہ بہت غلط کیا ہے۔ آہل اپنی مسکراہٹ دبائے بولا تو ابریش اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ آہل شرم کرو، تم مزید آگ مت لگاؤ، اور کتنی بار کہا ہے مجھے آپ ہی کہہ کر پکارا کرو۔ بڑی ہوں تم سے، ابریش نے غصے سے اسے ٹوکا۔ صرف 1 سال بڑی ہو اور دیکھنے میں مجھ سے 5 سال چھوٹی لگتی ہو۔ آہل اس کے نازک سے سراپے پر چوٹ کرتا بولا۔ دوسرا میری پیاری آپی جان، کیوں شرم کروں؟ آگ لگانے والا کام تم نے کیا ہے۔ گھر آئے مہمان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، ویری بیڈ ابریش۔ ماما نے تمہاری تربیت ایسے نہیں کی تھی۔ آہل میں تمہاری جان لے لوں گی، اب تم نے مزید بکواس کی۔ آہل کو نان سٹاپ بولتا دیکھ کر ابریش غصے سے چیخی۔ کیا غلط کہہ رہا ہے وہ؟ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تم نے مجھے بہت شرمندہ کیا ہے۔ میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی کہ تم گھر آئے مہمان کے لیے نازیبا الفاظ سے استعمال کرو۔ مجھے زران کے سامنے کتنی شرمندگی ہوئی میں بتا نہیں سکتی۔ جسے تم ستی گھٹیا کہہ رہی تھی، وہ اتنا سب کچھ سن کر خاموشی سے چلا گیا۔ ہوتی ہے تربیت جو میرے بابا نے اس کی اور میری تربیت بھی اس نے دیکھ لی۔ زہلے خاتون نے ابریش کو تنزیہ نگاہوں سے دیکھا۔ زہلے خاتون کی بات پر ابریش غصے سے لب بھیج گئی تھی۔ وہ اب زہلے کو کیا بتاتی، ان کا وہ بھتیجا اسے کتنی باتیں سنا کر گیا ہے، جس تربیت پر وہ فخر کر رہی ہیں، کیسے بنا لحاظ کے اس پر طنز کے تیر چلا کر گیا ہے، اور اس کے دیکھنے کے انداز پر ابریش نے جھرجھری لی تھی۔ اچھٹ گنوار، سنکی، جاہل، ویشی، یہ ساری باتیں زران خان کی پرسنالٹی کو سوٹ کرتی ہیں۔ ابریش ناگواری سے اس کے متعلق سوچ رہی تھی۔ ماما آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں تو صرف آپ سے بات کر رہی تھی، ابریش نے وضاحت دی۔ تم مجھ سے بات ہی کیوں کر رہی تھی ابریش؟ زہلے نے اس کی بات بیچ میں ٹوکی۔ مجھے ایک بات بتاؤ ابریش، میں نے کب آپ لوگوں سے کچھ چھپایا؟ میں نے تم سب کو بتا دیا تھا، دھوکہ میں نے اپنے بھائیوں اور بابا کو دیا۔
میں نے بغیر بتائے کسی سے نکاح کیا، اس سب میں وہ سب غلط کیسے ہو گئے؟ اگر انہوں نے رابطہ نہیں کیا، میں نے بھی کبھی ان سے رابطہ نہیں کیا، اس سب میں ان لوگوں کا کیا قصور؟ تم ہر بار ان سب کو کیوں قصوروار ٹھہراتی ہو؟ زہلے غصے سے بولتے رکی تھی۔ ابرش کی بدتمیزی یاد آئی تھی جو اس دن اس نے کی تھی، اور زران کا سرخ چہرہ بھی۔ زہلے کا پارا مزید ہائی ہوا تھا، اس لیے پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں مخاطب ہوئی۔ لیکن تم ہر بار اس طرح کی باتیں کرتی، کاش زران ادھر آتا ہی نہ۔ جو سلوک تم نے کیا ہے وہ مجھے بھول ہی نہیں رہا۔ زہلے خاتون کی آواز بھر آ گئی تھی۔ ماما، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، مجھے آپ کا رات رات بھر رونا یاد آتا ہے، آپ کا جگہ جگہ بے حجاب نوکری کرنا یاد آتا ہے۔ آپ گھر میں ہمارے سامنے بھی سر سے دوپٹہ نہیں اتارتی تھی، مگر جب جاب پر جب بے حجاب جاتی تھی تو آپ کی وہ سرخ آنکھیں میں نہیں بھول سکتی۔ جب پاپا آپ پر ہاتھ اٹھاتے تھے، آپ کی وہ بے بسی یاد آتی ہے۔ جب آپ تایا ابو سے فون پر پیسے مانگتی تھی، وہ سب مجھے یاد آتا ہے۔ مجھے تب آپ کے بابا اور بھائیوں کی بے حسی پر غصہ آتا تھا کہ وہ کیسے آپ کو بھول سکتے ہیں جبکہ وہ اتنے پیسے والے ہیں۔ جب میں نے آپ کے بھتیجے کے ٹھاڑ دیکھے تو مجھے اس پر غصہ آ گیا۔ ابرش نے نم آنکھوں سے وضاحت دی۔ بس کر دو ابرش، یہ جتانا کہ تمہیں میری فکر ہے۔ اس دن میں کتنی خوش تھی، تم نے ایک بار بھی میری خوشی کا خیال نہیں رکھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے رو رہی ہوں، تم نے ایک بار بھی میرے کمرے میں جھانکا تک نہیں۔ آج تمہیں ایک ہفتے بعد اپنی ماں کا خیال آ گیا۔ میری بہن اور مورے اس دنیا سے چلی گئی ہیں، میں کتنی تکلیف میں ہوں، تمہیں احساس ہے؟ میرا دکھ بانٹنے کی بجائے تم نے وہ سب کیا۔ سہلے اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ آہل صوفے سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھا تھا اور انہیں اپنی باہوں کے حصار میں لیے صوفے پر بیٹھا، ساتھ میں وہ برش کو گھورنا بھولا نہیں تھا۔ ابرش بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ زہلے کے آنسوں میں اضافہ ہوا تو ابرش گہری سانس بھرتی زہلے کی طرف بڑھی۔ آئی ایم سوری ماما، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا وہ یہ سب کچھ سن لے گا۔ ابرش ان کے قریب زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے ان کے گھٹنے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ مجھے تمہاری معذرت نہیں چاہیے ابرش، میں کچھ نہیں جانتی ابرش۔ تم چاہتی ہو کہ میں تم سے بات کروں، میرے اور تمہارے درمیان سب ٹھیک ہو جائے تو ہم لوگ اسی ہفتے حویلی جائیں گے۔ میری بہن ازماری کی بیٹی کی شادی ہے، بابا کی فون پر مجھ سے بات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے بلوایا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ تم تمیز کے دائرے میں وہاں رہو گی اور زران سے معافی بھی مانگو گی۔ زران سے معافی مانگنے کی بات پر ابرش بدک کر کھڑی ہوئی تھی۔ ماما، میں کبھی اس گنوار اور مغرور انسان سے معافی نہیں مانگوں گی، نہ ہی میں وہاں جاؤں گی۔ ابرش کی آنکھوں کے آگے زران کا چہرہ آیا۔ اب اس کی حویلی نہ جانے کی وجہ صرف زران خان زادہ تھا، جسے وہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ آہل نے ابرش کی ڈٹائی پر اسے غصے سے گھورا تھا، جو زہلے کے اتنا رونے کے باوجود بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے نہیں جانا تو مت جاؤ، مگر میرے باقی دو بچے میرے ساتھ جائیں گے، اور حویلی میں مجھ سے کوئی پوچھے گا تو کہہ دوں گی میرے دو ہی بچے ہیں۔ زہلے غصے سے بولتے وہاں سے چلی گئی۔ آہل بھی ان کی تکلیف میں اسے گھورتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اب جھنجھلاتے ہوئے صوفے پر سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک تو ماؤں کے یہ ایموشنل ڈرامے ختم ہی نہیں ہوتے۔ اب رش نے صوفے سے کشن اٹھا کر زمین پر دے مارا تھا۔